अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुसअब गजनवी और आप देख रहे हैं जामी टीवी। आज हमारे मेहमान हैं तांदलावाला के फर्जंद जनाब शहीद दाऊद साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने बिलाखिर रिव्यू के बाद टिकट दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, तांदलावाला में एक नई तब्दीली आई है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो एहसान मुश्ताक टूर साहब से लेकर शहीद दाऊद भट्ट को दे दिया है। और अब हमारे तांदलावाला में PTI के जो PP 101 में नुमाइंदा हैं वो जनाब शहीद दाऊद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत मुबारक आपको टिकट मिल गया, एक हॉट टिकट जो इस वक्त ट्रेंडिंग है, जिसके ऊपर पूरे मुल्क में तांदलावाला भर में बात हो रही है। इस पे सबसे पहले तो सर आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। जी खैर मुबारक। सर, बहुत सारे मामलात हैं, यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने ये भी देखा कि जब टिकट जो है वो एहसान भाई को दिया गया था तो आपने तब भी जो है इस चीज़ का ऐलान किया कि हम PTI के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो सर, उस सब के बावजूद टिकट रिवर्स हुआ, रिव्यू किया गया और टिकट जो है वो आपको दे दिया गया। सर, क्या ये कोई जादू है? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने कायद इमरान खान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया। और जो टिकट रिव्यू हुआ है उसकी वजूहात हैं जिस वजह से रिव्यू हुआ है। तो ये खान साहब ने सारे केस को और इस हल्के को बखूबी बड़ी अच्छी तरह से इसको बारीक बीनी से इसको देखा है और ये सारे मामला देखते हुए फिर उन्होंने ये फैसला लिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि खान साहब हमारे कायद हैं, वो कभी भी जो गलत फैसला नहीं करते। और इसमें अगर देखा जाए तो जैसा कि पूरे इलाके को पता है कि जब से PTI सियासत में आई है और इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, बदकिस्मती से हमारे हलके में से कभी भी वो नहीं जीती। ठीक है। ना कोई NA की सीट और ना कोई PP की सीट। ठीक है। तो ये बड़ा सवालिया निशान है इस हलके के ऊपर। तो इस वजह से खान साहब जो इस हलके में बड़ी संजीदगी के साथ इसको देख रहे थे और सारे हालातों वाक़यात देखने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो इसको टिकट को रिव्यू किया। और जब टिकट रिव्यू नहीं हुआ था तो उस वक्त भी हम अपने कायद इमरान खान के जो फैसला था उसको हमने माना और उसे तस्लीम किया। और अब भी उन्होंने अगर मुझ पे एतमाद किया है तो इंशाल्लाह ताला PTI के सारे दोस्त भी इसको फॉलो करेंगे। सर, तांदलावाला का अक्सरियती जो हल्का है वो आपके साथ है। आज जब आप टिकट लेके तांदलावाला पहुंचे तो जो आपका इस्तकबाल था, यकीनन वो भी एक तारीखी इस्तकबाल था। इस तरह के इस्तकबाल बहुत कम देखने में मिलते हैं कि एक टिकट है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्टी ने टिकट दी, अब ये कौन सा कोई MP है या आपको यानी कि सिटिंग MP की नशिस्त मिल गई है। अभी तो सिर्फ टिकट मिला है, यानी कि लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। और सर, अब तांदलावाला के लोगों का जो अक्सरियती वोट है, क्योंकि यकीनन दो तांदलावाला इस वक्त शहर के अगर हम बात करें तो दो जो है वो नुमाइंदे हैं, एक तो नून लीग का है और एक PTI का है। चाहे हरीफ हैं लेकिन शहर के दो लोग हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि सर, अक्सरियती वोट लेने का कोई आपके पास प्लान है जो आप तांदलावाला के अक्सर लोगों को अपने साथ लेके चलें? जी, सबसे पहले तो आपने जो बात की कि तांदलावाला की आवाम जो थी उसने बड़े जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया, ये मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो दूसरा ये बात है कि जहाँ पे जो हमारे नून लीग के हमारे उम्मीदवार हैं वो उन्होंने यहाँ पे इस हल्का में 2 दफ़ा वो MP रहे और उन्होंने तांदलावाला के लिए जो अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं वो सबके सामने है। बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो तांदलावाला जो है हमारा एक वक़्त था जब मंजूर वट्टू साहब यहाँ से वज़ीर आला बने थे, तो उनके दौर के जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो ही आज तक चलते आ रहे हैं। उसके अलावा आज तक कभी किसी भी सियासी नुमाइंदे ने तांदलावाला की आवाम के बारे में नहीं सोचा। तांदलावाला की आवाम के बेसिक जो मसाइल हैं उनको जो है मद्देनज़र नहीं रखा। तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, बासी हूँ यहाँ का, तो मुझे बखूबी इल्म है कि हमारे जो तांदलावाला की आवाम है उनके क्या मसाइल हैं और वो किन मुश्किलात से वो जो है गुजारा कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला खान साहब ने मुझ पे एतमाद किया है, तो मैं ये अपने PTI के जितने भी ओहदेदारान हैं, स्टेक होल्डर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ
کہ جس طرح اگر مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا تو میں نے خان صاحب کے فیصلے کو جو ہے تسلیم کرتے ہوئے میں نے اور اپنی آئی ڈی سے بھی لگایا کہ میں عمران خان صاحب کے جو حکم ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں کھڑا بھی رہا۔ میں نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا، کیونکہ ہمارے قائد نے جو فیصلہ کیا ہم نے اس کو مانا۔ تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جو اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہمارے دوستوں کو جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو خان صاحب کے فیصلے کی آنر کرنی چاہیے۔ سر ایک دفعہ جو ہے وہ ٹکٹ لے کے آپ کو دے دیا گیا، کیا دوبارہ ممکن ہے کہ سر آپ سے بھی ٹکٹ لے کے کسی اور کو دے دیا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ دے دیا گیا تو کیا آپ قبول کریں گے سر؟ جی دیکھیں، میں نے تو ابھی آپ سے پہلے ہی یہ بات کی ہے کہ تھوڑے دن پہلے میرے بھائیوں کی طرح احسان مشتاق طور صاحب، ان کو خان صاحب نے ٹکٹ دیا، تو ہم نے تو خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بڑے کھلے دل سے قبول کیا۔ تو اگر اب مجھے انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر خان صاحب میری ورکنگ کو دیکھیں گے کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں ورکنگ کر رہا ہے یا اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے اور یہ جو پارٹی کی طرف سے دی گئی ہدایات پہ پورا نہیں اتر رہا، تو وہ ہمارے لیڈر ہیں، تو وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے، اگر وہ مجھے حکم کریں گے کہ میں الیکشن کو کنٹینیو کروں تو انشاءاللہ کریں گے، اگر وہ کوئی دوسری رائے دیں گے تو ہم وہ بھی مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ کی بڑا پن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آپ نے تب بھی قبول کیا، اب بھی کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو آپ تب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سر اس سارے معاملات میں جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹکٹ کا وصول الیکشنز کے لیے ہے۔ اگر الیکشنز آپ کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سر، کیا یہ ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، جس طرح سارا میڈیا چیخ رہا ہے، عدلیہ کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ انہوں نے ملک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ملک کا جو ہے حامی و ناصر ہے۔ تو یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ملک کا کیا حال ہو گیا ہے، اس کے اوپر ان کو رحم کرنا چاہیے۔ اب ان کو بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ پوری جو ہے دنیا میں یہ باتیں ہوا کرتی تھی کہ جی ایتھوپیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ وہ قحط زدہ ایریا ہے، تو اب جو ہے اب آپ دیکھ لیں ان کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان سے کہیں اوپر چلے گئی ہیں۔ پاکستان کا 1 روپیہ ہو تو وہ پہلے پاکستان کا 1 روپیہ ہوا کرتا تھا اور اس کے کئی روپے آ جاتے تھے، آج ایتھوپیا کا 1 روپیہ لیں تو پاکستان کے 5-6 روپے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ملک کو اس سٹیج پہ انہوں نے لا کے چھوڑ دیا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحمتوں کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے قائم دائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ان بندوں کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ یقیناً جو شہر کے مسائل ہیں وہ زیادہ اہم ہیں ذاتی مسائل کے، ذاتی اختلافات کے۔ سر تانلا والا مسائلوں سے بھرا ہوا ہے، صفائی، صاف پانی، صحت کا نظام، قانون کی فراہمی، انصاف کی فراہمی، اور یہاں تک کہ بنیادی سہولیات جو ایک شہری کو حاصل ہوتی ہیں وہ یہاں تانلا والا کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں کہ شاید یہاں کے لوگوں کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ ہمیں کون کون سی سہولت حاصل ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی۔ سر آپ کیا موقف رکھتے ہیں ان سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اور تانلا والا کوئی جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پروجیکٹ آپ پانی کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور جو عوام کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ پانی کے معاملے میں جو ہماری عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے ان پیسوں کو جو ہے اس میں کئی دفعہ یہ خرچ کر چکے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پیسے پیچھے سے تو آئے فلٹریشن پلانٹ کے لیے، لیکن وہ فلٹریشن پلانٹ یہاں پہ موقع سے غائب ہیں، اور ان کو جو یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، ان کو تکلیف ہی یہی ہے کہ یہ آئیں گے تو یہ سارا انکوائریز ہوں گی اور ان کا کچا ٹٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس بات سے وہ ڈر رہے ہیں، صرف اور صرف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے۔
تو سر ہم شام کو حاجی ادریس صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تجزیہ کر رہے تھے شہر کے معاملات کا، تو انہوں نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ شہر کی جو اکثریت ہے وہ شہید داؤد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز جو کونسلر رہ چکے ہیں محلوں کے اندر، وہ لوگ تانلے والا کے چیئرمین چودھری سعید صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے نام ہیں، انجمن تاجران آپ کے ساتھ ہے، تاجروں کی ایک بڑی تعداد ہے آپ کے ساتھ، یقیناً آپ ایک اپنی یونین کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، آپ کے پاس ذاتی ووٹ بینک بھی کافی زیادہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود کیا سر آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں دکھائی دیتا کہ شہر دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی نمائندے ہیں جن میں چیئرمینز یا کونسلرز ہیں، یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میرا بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق واسطہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے دوست خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اب خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا جو پاکستان کو لیڈ کر سکے اور پاکستان کو آگے لے کے جا سکے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنا سکے. تو سر تانلے والا کی آواز جو ہے وہ ہم نے کبھی اسمبلی کے فلور پہ سنی نہیں ہے، اگر سنی بھی ہے تو شاید دبا دی گئی ہے، تو کیا سر آپ تانلے والا کو اسمبلی کے فلور پہ پریزنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور کریں گے. اصل میں ہر جو سیاسی نمائندہ ہوتا ہے اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں. بعض سیاسی نمائندے جو ہیں وہ صرف اور صرف شوق کے لیے سیاست میں آتے ہیں اور اپنا وہ شوق پورا کرتے ہیں، اور بعض جو ہیں سیاسی نمائندے وہ عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں اور ان کے لیے جو ان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ پبلک کی خدمت کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی پرائرٹی جو ہے وہ عوام کی خدمت اور اس کے مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم بالکل دن رات محنت کر کے اس کو انشاءاللہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. سر پاکستان تحریک انصاف نے جب اپنا ٹکٹ جاری کر دیا تھا اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے جو ذاتی ووٹرز تھے، یہ نہیں کہ صرف آپ کے ووٹرز، ذاتی ووٹرز جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے بھرپور ایک کیمپین چلائی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جی جناب شہید داؤد صاحب کو ٹکٹ دیا جانا چاہیے، وہی تانلہ والا کے جو ہے حقیقی نمائندے ہیں، ان کے پاس ذاتی ووٹ بینک بھی کافی بڑا ہے، وہی تانلہ والا پہ ورک کرتے نظر آئے ہیں. ان کے لیے سر کوئی آپ کی جانب سے پیغام؟ جی یہ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر ہم تانلہ والا کی سیاست کی بات کریں تو 3-4 جو بڑے امیدوار تھے ایم پی کے ٹکٹ کے لیے، ان میں شمشیر حیدر بٹو صاحب بھی تھے. ابھی ان کو ٹکٹ نہیں ملا، مگر افواہ یہی ہے یا بلکہ سننے میں یہی آیا کہ شاید وہ آزاد الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو سر کیا ان کے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کی وجہ سے آپ کا ووٹ بینک تو متاثر نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. شمشیر بٹو صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہماری جماعت کا ایک اثاثہ ہیں. تو ہم جب بھی اکٹھے ہوتے تھے، وہ چاہے کوئی عدلیہ کی تحریک ہو یا لانگ مارچ ہو، تو ہماری وہاں پہ اکٹھے گپ شپ اور میٹنگ ہوا کرتی ہے. تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ انہوں نے پارٹی کی وائلیشن کی کبھی بات کی ہو. ٹھیک ہے. تو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو آن کریں گے. وہ سر جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، احسان مشتاق طور صاحب کو مل گیا تھا، تو کیا آپ سے احسان بھائی نے یا ان کی فیملی نے، وقار بھائی نے یا مشتاق صاحب نے آپ سے رابطہ کیا وہ ان کی حمایت کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے؟ تو آپ کا سر کیا جواب تھا؟ جی احسان مشتاق صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور ان کی فیملیز جو ہیں اور وہ خود بھی میرے پاس آئے تھے. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میں خان صاحب کے جو حکم ہے میں اس کی انشاءاللہ تعمیل کروں گا، لیکن ہم پارٹی میں رہتے ہوئے اپنے لیے جو ہم نے ریویو کی سلیکشن کی ہے، ہم ریویو میں گئے ہیں، تو اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس فیصلے کو دیکھ کے ہم اس کے بعد اگر ٹکٹ احسان مشتاق طور صاحب کے پاس رہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان کی بڑھ چڑھ کر کے کمپین کریں گے اور ان کی جو ہے کمپین سنبھالیں گے اچھی طرح سے تانلیہ والا میں اور باہر علاقے میں. تو اسی طرح ان کے والد صاحب سے بھی چودھری مشتاق طور صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. کافی سارے دوست بیٹھے تھے
کہ اگر ٹکٹ ریویو میں چینج ہو جاتا ہے تو ہم تو پی ٹی آئی میں سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے. یہ میری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی سر ویسے میں نے ریسنٹلی دیکھی ہے ایک پوسٹ، اس میں احسان صاحب جو ہے انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے جو ہے وہ فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا تھا یا ان کے مخالف. اس بارے سر آپ کا کیا موقف ہے کہ یہ ان کا بڑا پن ہے سر؟ جی یہ بالکل ان کا بڑا پن ہے، اور پارٹی کا ایک مخلص ورکر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں سبھی کو عمران خان صاحب کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا تو میں نے بھی پوری میڈیا کے اوپر میں نے اپنا بیان شائع کیا تھا کہ میں جو بھی خان صاحب کا فیصلہ ہوگا میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. سر یقیناً یہ تو ہم بھی ان سے توقع رکھتے ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے اور امید بھی یہی ہے سر کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اور آپ بھی یہی چیز چاہتے ہیں. یقیناً عمران خان بھی اپنے کارکنوں سے یہی چیز چاہتے ہوں گے. سر تانلہ والا کے شہریوں کے لیے، وہ لوگ جو آپ کے ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ انتظار میں تھے، جو آپ کے جو ہے آپ کو تانلہ والا میں ایم پی اے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص پیغام سر دینا چاہیں آپ؟ جی میں اپنے تانلہ والا کی عوام کو یہ صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور الیکشن میں بڑھ چڑھ کر کمپین میں حصہ لیں، تاکہ ہمارے قائد عمران خان صاحب ملک کے پرائم منسٹر بن سکیں اور ملک کی ترقی کے لیے وہ اچھے فیصلے کریں اور ہمارے بچوں کا مستقبل اور ہمارے ملک کا مستقبل سیکیور ہو سکے. یقیناً بالکل ٹھیک بات ہے. یقیناً سر آپ بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے، اور معاملات بھی ہیں وہ جو آپ نے ڈسکس کیے شہر کے لیے معاملات ہیں. لوگ آپ کو سننا چاہ رہے تھے اور آپ نے پچھلے کچھ 4-5 دن سے کافی بھاگ دوڑ کی ہے، جس کی تھکاوٹ بھی یقیناً آپ کو ہوگی. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، یہ آپ نے بہت ہی قیمتی وقت دیا ہمیں. بہت شکریہ سر آپ کا. اور عوام آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی سوال ہو، تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں کر لیا کریں. آپ کو اس کا جواب لازمی ملا کرے گا. یہی سب سے اچھا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے آپ ہمیں ان باکس کریں یا دوسری طرح سے سوال کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سوال صرف ہم تک محدود رہ جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیے، عام عوام اس کو دیکھے گی، تاکہ اگر ان کے دلوں میں بھی یہ سوال ہے تو اس کا جواب بھی کمنٹ سیکشن میں ہی ان کو مل جائے. اور اگر سعید بھائی کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ لازمی کریں، ہم ان تک آپ کا سوال پہنچائیں گے اور اس کا جواب بھی آپ کو لے کر دیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.